अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमना तनवीर की कलम से तहरीर करदा नावल मेरा सितमगर मेरा महरम की एपिसोड नंबर 23 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं नावल की एपिसोड। शुक्र है आज आपका चेहरा देखने को तो मिला। दरवाज़ा खुलने पर अयान खफा खफा अंदाज में बोली, कैसी है मेरी बहन, अकेली आई हो? वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाता उसे अपने साथ लगाने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्राइवर के साथ आई हूँ। आप कैसे हैं? इतने दिन से कॉल्स कर रही हूँ मैं आपको और भाभी को। नहीं, होटल में मिलते हैं आप लोग। पता है 2 चक्कर लगा के गई हूँ मैं पहले। वो अंदर आते शिकायतों का डब्बा खोलती नॉन स्टॉप उसे बोलने लगी। उसे पहले वाले अंदाज में देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। मैं बस कभी फैक्ट्री कभी गोदाम। वो शाने उचकाता दालान पर बैठ गया जबकि वो बेड के साथ पड़े काउच पर बैठी थी। अच्छा, और भाभी अभी भी नहीं है? नहीं, आएगी भी नहीं अब। वो चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए वो फर्श को घूरने लगा। क्या मतलब, कहीं गई हैं? वह नासमझी के आलम में उसे देखने लगी या शायद समझकर यकीन करने से इनकारी हुई। डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा रहा हूँ मैं, 1 आध दिन तक आ जाएंगे, अब दोबारा उसके मुतालिक मत पूछना मुझसे। उसने उंगली उठाकर सख्त लहजे में तंबीह की तो वह शॉक्ड रह गई। आंखों में बेयकीनी के साए उमड़ आए। कई सातें यूं ही बीत गईं कि दोनों के बीच हनूस खामोशी छाई रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आप दोनों तो। हैरत का ये आलम था कि वह चाहकर भी अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। जो भी था हम दोनों के बीच था। मरवा को सबब मालूम है, इसलिए बाकी किसी को बताना नहीं चाहता मैं। उसकी मोहब्बत को गवारा नहीं था कि कोई भी मरवा पर कीचड़ उछाले। लेकिन फिर भी मतलब कोई लड़ाई या गलती हो तो इंसान माफ़ करके एक मौका तो देता है ना। तुम नहीं समझोगी। अगर मरवा की कॉल आए तुम्हें तो बेशक उसे बता देना, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत करना। उसने कहते हुए हाथ छोड़ दिए तो अयान भुंचकार रह गई। प्लीज़ ऐसे तो ना करें आप। वो अपनी जगह खफीफ सी हो गई। फिर एहसास हुआ अगर वो बताने का मुतहम्मिल नहीं तो मजबूर करना ठीक नहीं। अच्छा, नहीं कहती कुछ किसी से भी। अगर यही आपका अटल फैसला है तो फिर हवेली वापस चले जाएं। यहाँ कौन आपका ख्याल रखेगा? वहाँ तो अम्मी। अमार ने हाथ उठा दिया तो वो जो रवानी में बोल रही थी एकदम उसे ब्रेक लगी। मैं ठीक हूँ यहाँ। अम्मी ने फ़ोन किया होगा तुम्हें यकीनन। खैर, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए फ़िक्र मत करो। उसका बेगाना अंदाज़ अयान को भी कुछ जता रहा था कि यहाँ किसी की भी हिमायत बेकार है। अच्छा, मैं अपने रूम में जाती हूँ फिर। इस कशीदगी के बायस वहाँ बैठना उसके लिए कठिन था। मैं 1 आध दिन तक बात करूँगा तुमसे, फ़िलहाल मुझे मत छेड़ो। वो खड़ा होता अयान के अकब में चलने लगा जिसका रुख दरवाजे की जानिब था। ओके अमार भाई। वो फीका सा मुस्कुराई और बाहर निकल गई। अमार उसे जवाब देता दरवाज़ा बंद करने लगा। उसका ये कमरा फिर से तन्हाई और वीरानी की लपेट में आ गया था। फ्लैट भी देखूं जल्द से जल्द, वरना यहाँ तो मुझे मरवा ही चलती फिरती दिखाई देगी। वो सर झुकाकर चलता हुआ बेड के पास आ रुका। चेहरा अलमारी की जानिब था। आंखों के सामने वो मंजर लहरा गया जब वो उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाले बड़े दिल फरेब अंदाज में उसके साथ महवे गुफ्तगू थी। धोखे कितने हसीन होते हैं ना। बड़ा दिलकश था फरेब तुम्हारा। चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी तो वह सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। बाहर कहीं चला जाऊँ वरना। वो नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़कर वॉलेट और चाबियाँ उठाने लगा। एक तरफ मेरे रिश्ते की खुशी और दूसरी तरफ ये। आफिया डुबडुबाती आंखों से हाथ में पकड़े पेपर्स देख रही थी जबकि सकीना सर पकड़े सोफे पर बैठी थी। आंखें उनकी भी अश्कबार थीं। अम्मी, मुझ में तो हिम्मत नहीं मरवा को बताने की। उसके हाथ से पेपर फिसले और मेज़ पर जा गिरे। ऐसी हिमाकत की तवक्को मुझे मरवा से नहीं थी। कितना साथ दिया अमार ने हमारा तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद। अब तो वह इसका हकदार नहीं था, भले उसने निकाह जैसे भी किया था। ऐसा मालूम होता था वक्त के साथ साथ उसकी कोताही का असर भी ज़ायल हो रहा था। एक अच्छा शौहर बनने की उसने भरपूर कोशिश की और बदले में वो नफ़ी में सर हिलाती सर्द आह भरने लगी। आ गई वो। गेट खुलने की आवाज़ पर आफिया के चेहरे का रंग फीका पड़ा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, तुम आज जल्दी आ गई? वो खुशगवार लहजे में बोलती अंदर आई। सवालिया निगाहें आफिया पर थीं जो बुत बने यूँ खड़ी थी मुबादा सांस भी साकिन हो। हाँ, जल्दी आ गई थी, सकीना ने सर को खम देते हुए जवाब दिया। इसे क्या हुआ? वो उसे यूँ साकित देखकर दुपट्टा सर से उतारती आगे बढ़ी। आंखों में उलझन थी। बैग बेड पर रखकर वो आफिया की जानिब कदम उठाने लगी। सकीना ने खामोशी से मेज़ पर गिरे पेपर्स की जानिब इशारा कर दिया। क्या है ये? मरवा उनकी हकीकत से अनजान नॉर्मल से अंदाज में पूछती झुककर उन्हें उठाने लगी, मगर जो ही आंखें उन हरूफ से चार हुई तो फटी की फटी रह गई। बेयकीनी का ये आलम था कि उसे अपनी बिनाई पर शुबा होने लगा। सर दम्बा खुद नफ़ी में हरकत करने लगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी तुम्हारे शौहर ने। सकीना का तंज़िया अंदाज उसका दिल चीर गया। नहीं अम्मी। उसने तड़प कर उन्हें देखा। डिवोर्स ही चाहती थी ना तुम? लो, आज कर दिया उसने आज़ाद। जाओ अब जैन के साथ कर लो शादी। वो किसी लावे की मानिंद फट पड़ी।
سبب شاید ان کا لگاؤ تھا جو عمار سے اس عرصے میں ہو چکا تھا۔ ہاں پہلے میں ضرور چاہتی تھی ایسا، مگر اب تو نہیں، اور میں بات کروں گی اس سے۔ ایسے کیسے ختم کر سکتا ہے وہ یہ رشتہ؟ جب نکاح کی بات تھی تو گن لے کر پہنچ گیا تھا، اور اب بزدلوں کی مانند پیپرز بھیجتی ہے۔ اس نے سلگ کر کہا اور پیپرز میز پر اچھال دیے۔ اب تم کچھ بھی کہو، اس نے یہ قصہ ختم کر دیا۔ سکینہ کا انداز شکست خوردہ سا تھا کہ روز روز بیٹیوں کو بیانا آسان تھا کیا؟ میں پوچھتی ہوں عمار سے، میری سوچ سے زیادہ گھٹیا نکلا وہ تو۔ وہ معمول کے مطابق اسے سخت سست سناتی بیگ اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہے تم؟ اتنی ہمت تھی تمہارے اندر تو پھر اب اتنا خوف کیوں میرا سامنے کرنے کا؟ سامنے آنا تو بہت دور کی بات ہے، میری آواز تک نہیں سن پا رہے تم؟ وہ کمرے میں آتی یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ فون کان سے لگا رکھا تھا جس پر مسلسل بیل ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی آسانی سے میں بھی تمہیں یہ رشتہ اب ختم نہیں کرنے دوں گی۔ ہاتھ کی پشت سے ناک رگڑتے ہوئے اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں میں بھر گئی تھیں جنہیں وہ نیچے خیز کی آڑ میں مخفی کر گئی تھی۔ کیسے ملوں تم سے؟ ہوٹل تو چھوڑ دیا تم نے، کیسے؟ ایان سے پوچھتی ہوں۔ وہ خود کلامی کرتی اس کا نمبر ملانے لگی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ پوچھتے ہوئے خود ہی اس کی آواز مدھم ہو گئی کہ وہ بھی طلاق کے پیپر کے متعلق جانتی تھی۔ عمار سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ یہ اس نے مجھے زبان لڑکھڑائی تو لفظ کہیں گم سے ہو گئے۔ جی بھابھی۔ ایان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس رہا تھا۔ بھابھی مجھے بھی نہیں بتایا انہوں نے، امی ابو الگ سے پوچھ رہے ہیں ان کا، کسی کا فون نہیں اٹھاتے سوائے میرے، لیکن یہ بات انہوں نے مجھے بھی نہیں بتائی کہ کہاں شفٹ ہوئے۔ اس کے لفظوں کی سچائی پر مروہ کی زبان گنگ ہو گئی کہ اب کیا بولتی آگے سے، جبکہ وہ سرے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی نہ چھپاتی آپ سے، کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتی آپ جائیں ان کی زندگی سے۔ وہ بس خود اذیتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمار بھائی آپ کو سزا نہیں دے رہے بلکہ خود کو دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں جب آپ کا نام لیا تھا۔ وہ سوں سوں کرتی بائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرنے لگی کیونکہ عمار کے دباؤ پر وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ اسے میرا بس ایک پیغام دے دینا کہ مروہ آخری بار ملنا چاہتی ہے تم سے، اور میں انتظار کروں گی اس کے جواب کا۔ تب تک پیپرز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی میں، بتا دینا عمار کو۔ اس نے اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ایان افسردہ سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ بھائی مت کریں ایسا۔ سر اٹھا کر ارد گرد اس فلیٹ میں نگاہ دوڑاتی وہ غمزدہ سی ہوئی جہاں وہ دونوں شفٹ ہوئے تھے گزشتہ شب۔ کبھی نہیں سوچا تھا بڑھاپا یوں تنہا ہو کر گزاریں گے۔ عمار تو فون ہی نہیں اٹھاتا میرا۔ ایان کو کئی بار کہا ہے مگر وہ تھکے تھکے انداز میں سر جھکا گئی۔ اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو گناہ بہت سنگین کیے ہم نے۔ ابو کو قتل کرنے کا مشورہ بے شک تمہارا تھا مگر عمل پیرا میں ہوا تھا۔ تو پہلے کی نسبت خاصے لاغر نظر آ رہے تھے، چہرے کی ہڈیاں ابھرنے لگی تھیں، سیاہ ہلکے اور بالوں کی سفیدی اب عروج پر تھی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، دکھ انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں، اور نثار چودھری اس کہاوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاید ہمارے گناہ ہی ہمارے آگے آ رہے ہیں۔ آج تو ندامت کا پالا شہناز سے بھی پڑ گیا تھا، ورنہ ابھی تک انہیں کوئی احساس نہیں تھا اپنے کیے کا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ ایان کو فون کر کے سبین کے متعلق پوچھا تھا میں نے۔ بڑا ظلم ہوا ہے مجھ سے اس معاملے میں۔ 3 سال وہ معصوم میرے نام سے منسوب مجھ سے شادی کے خواب دیکھتی رہی، اور میں نے بڑی صفاقی سے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ چہرے پر پچھتاوے کے بادل پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے تو باقی کی زندگی بھی مجھ سے منسوب کر دی تھی، تو پھر کیسے اس پر قیامت نہ ٹوٹتی جب مہندی کے دن میں نے اسے جدائی کی نوید سنائی۔ آنکھوں سے 2 اشک ٹوٹ کر ان کے رخسار پر آ گرے۔ اسی لیے خدا نے ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا، برادری سے کاٹ کر گھر میں قید کر دیا تاکہ ہمیں اپنے کیے کا احساس ہو۔ شہناز نے رندھی ہوئی آواز میں ان کی بات مکمل کر دی۔ ہاں، اپنے گناہوں کی ہی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتے کھڑے ہونے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ شہناز نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ بہتر کرنے، احتشام کے پاس جا رہا ہوں، سبین کی قبر پر جانا ہے مجھے۔ وہ شال اٹھا کر شانوں کی گرد لپیٹنے لگے۔ وہ لے جائے گا آپ کو؟ اچھمبے سے پوچھا گیا۔ کوشش کرنے سے ہی مراد ملتی ہے، اور معافی کے لیے جھکنا مقصود ہے۔ ان کی انہا اور اکڑ سب ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اب اس لیے بے فکر ہو کر چل دیے۔ شہناز سر ہلاتے ہی نگاہوں کا رخ موڑ گئی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم نے تو ایان پر یقین نہ کر کے اسے بھی غیر بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نگاہ بھر کر کسی غیر کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر ایسا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے اس دن کیوں نہ یہ باتیں سوچی ہم نے۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی تعصب سے گویا ہوئی۔ بہن کے چکر میں نثار صاحب نے اولاد کو دور کر دیا خود سے۔ اسی بات پر عمار زیادہ خائف ہے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کرنے لگی کہ ان زیادتیوں کی فہرست خاصی لمبی تھی۔ اگر ایک ہی دن میں خود کو یاد کروانے بیٹھ جاتی تو شاید سانس لینا بھی 2 بھر ہو جاتا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتا سرمئی دھواں اپنے لبوں سے آزاد کر رہا تھا جو ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنے سامنے دیکھ لیا تو شاید پھر سے سب بھول جاؤں، تمہارا دھوکہ، تمہاری بے وفائی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ذہن میں ایان کے میسج گردش کر رہے تھے کیونکہ آج وہ کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا۔
اب کبھی تم عمار کی شکل نہیں دیکھ سکو گی، کیونکہ تمہیں تو شاید کوئی فرق نہ پڑے مگر مجھے بہت فرق پڑے گا، اور میں اب کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ بہت سن لی اپنے دل کی، بہت کروا لیا خود کو ذلیل تمہارے ہاتھوں، اب بس، مزید نہیں۔ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے سگریٹ میز پر رکھے ایش ٹرے میں مسل دی کہ خود وہ نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ فون کی رنگ ٹون پھر سے سنائی دینے لگی۔ مجھے جواب دینا ہوگا، نہیں کرتی سائن تو نہ کرے۔ وہ ہنکارا بھر کر فون اٹھانے لگا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں جھجک کر بولی، مبادہ بار بار فون کرنے پر خفا نہ ہو جائے۔ کیا مسئلہ ہے اب مروہ کو؟ تنک کر جواب آیا۔ وہ کہہ رہی تھیں ایک بار ملنا ہے آپ سے۔ نہیں، آخری بار ملنا ہے آپ سے۔ وہ تیزی سے اپنی بات کہہ کر نچلا لب کاٹنے لگی، بے چینی کے عالم میں۔ اسے کہہ دو کہ عمار اب اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ اگر نہیں سائن کرنے پیپر تو اس کی مرضی، میں اس سے رشتہ ختم کر چکا ہوں اب۔ اس کے دو ٹوک انداز پر ایان تو ششدر ہی رہ گئی۔ بھائی لیکن ایک بار۔ اب نہیں ایان، اسے میرا جواب دے دینا آخری بار، اور دوبارہ مجھے کوئی پیغام مت دینا اس کا۔ میری طرف سے آزاد ہے، اب وہ جو مرضی کرے۔ عمار اس کی بات کرتا تند و تیز لہجے میں بولا تو ایان اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی دوسری جانب سے فون بند ہو گیا۔ اب نہیں مروہ، بہت وقت دیا تمہیں، بہت محبت دی۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دو گرم نرم سے اشک ٹوٹ کر اس کی بند آنکھوں سے بہہ نکلے اور اس نے سر میز پر رکھ لیا۔ عائشہ کی ویڈیو کال پر وہ پیشانی پر بل لیے اسے اٹھانے لگی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، مجھے ایک بار سبین کی قبر پر لے جاؤ۔ میرا سکون، میری زندگی سب تباہ ہو چکی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے بس موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ نثار چودھری دونوں ہاتھ جوڑتے غمزدہ سے لہجے میں بولے تو ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھلے انہوں نے ایان پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل میں تو آج بھی باپ کی محبت ویسی ہی برقرار تھی نا۔ جاؤ نثار یہاں سے، تمہاری اتنی اوقات تو نہیں تھی یہاں بیٹھنے کی، بس ملازم ناک واقف تھے اس بات سے۔ اور سبین کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے، تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ احتشام نے پہلے کہا لگا کر تمسخرانہ انداز میں جواب دیا، پھر سبین کے ذکر پر سخت لہجے میں وارن کرنے لگے۔ میں خود چل کر آیا ہوں، ہاتھ جوڑا ہوں احتشام، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی۔ اب اگر خدا نے موقع دیا ہے تو مجھے ایک بار معافی مانگ لینے دو۔ دیکھو معاف کرنا یا نہ کرنا بندے کا معاملہ ہے، لیکن مجھے چہرے پر پھیلا دکھ اور کرب ان کی موجودگی کے سبب کو واضح کر رہا تھا۔ یہاں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے نثار، بہتر ہوگا چلے جاؤ تم۔ وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے کھڑے ہو گئے۔ احتشام مجھے بس اس کی قبر پر لے جاؤ، شاید کچھ بوجھ کم ہو جائے سینے سے۔ اتنا تو جانتا ہوں معاف نہیں کرے گی مجھے وہ، لیکن کیا معلوم میرے دل کا اضطراب کچھ کم ہو جائے۔ وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ جہاں احتشام شوق تھے وہیں ایان بھی، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ چند لمحے تو احتشام کی زبان گنگ ہو گئی، آنکھوں میں بے یقینی سمٹ آئی۔ بس ایک بار مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ اب دانستہ طور پر سبین کا نام نہیں لے رہے تھے تاکہ احتشام مزید غصہ نہ ہو جائے۔ وہ پیچھے ہوتے ششوپنج میں مبتلا ہو گئے، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایان نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار رگڑے جو اشکوں نے تر کر رکھے تھے۔ سبین کی قبر پر لے جاتا ہوں، مگر معافی کی توقع ہم سے مت رکھنا نثار، کیونکہ سبین کو جس خود اذیتی میں ہم نے دیکھا ہے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتے قدم اٹھانے لگے تو وہ بھی اٹھ کر احتشام کے پیچھے لپکے۔ دل کا سکون ایسی چیز تھی جس نے انہیں زمین پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب ضمیر کچکولے لگانا شروع کر دے تو پھر انسان کو چین کا ایک لمحہ میسر نہیں آتا۔ وہ بھی اس مضطرب سی کیفیت سے چھٹکارا پانے چل دیے تھے۔ اچھا، ایان کی بات پر یکدم وہ ساکت سی ہو گئی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر مروہ کی سماعت تو شاید اب سننے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اسے بتا دینا کہ میں تیار ہوں ڈیورس پیپر پر سائن کرنے کے لیے، اگر اس کی اب یہی خواہش ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ مروہ کی بات پر جہاں ایان فون پر تحیر میں ڈوب گئی، وہیں سامنے بیٹھی سکینہ بھی کہہ کر اس نے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ مروہ، انہوں نے بولنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا۔ امی میں زبردستی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، نہ وہ کال سننے پر آمادہ ہے نہ ہی ملنے پر۔ اگر اس کی رہائش کا معلوم ہو جاتا تو شاید پہنچ ہی جاتی میں اس کے پاس، لیکن اس نے خود سارے پل جلا دیے ہیں۔ اس کی اتنی لمبی تمہید بھی ان کے لیے بہت نہیں تھی۔ تم اتنی جلد بازی مت کرو، وہ مرد ہے، غصے کا تیز ہے، ابھی غصے میں ہے، کچھ وقت تو اسے۔ وہ گزشتہ 2 دنوں سے اسی بات پر مصر تھی۔ نہیں امی، اب اگر یہ عمار کی خواہش ہے تو پھر یہی ہوگا۔ اگر اس کے پاس میری اتنی سی بھی گنجائش نہیں کہ وہ میری یا آپ کی ہی بات سن لیتا تو پھر کچھ بھی کہنے کا کوئی نفع نہیں۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی ہو گئی۔ زین سے شادی کرنے کے لیے تم آمادہ ہوئی ہو، نہ اس طلاق پر۔ ان کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں۔ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، بے فکر رہیں آپ۔ عافیہ کی شادی کر دیں گے ہم، وہ اپنی زندگی خوشی سے گزارے گی اپنے شوہر کے ساتھ، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ یہ سکھ میرے لیے نہیں ہے۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ان کی بات کا جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کم از کم میرا فون تو اٹھا لیتے، ماں کا درجہ دیا تھا تو کیا اتنا سا بھی حق نہیں تھا اس ماں کا؟ وہ افسردہ سی سامنے رکھے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔
اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ احتشام کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عائشہ اب اٹھنے لگی۔ نثار بے ہوش ہو گیا تھا روتے روتے، پھر اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس کے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے بھورے رنگ کا کوٹ اتارنے لگا جس پر کہیں کہیں گرد لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بی پی لو ہو گیا تھا شاید، خوراک ٹھیک نہیں، میں پھر اسے ہاسپٹل میں چھوڑ آیا، اس کا ڈرائیور آ گیا تھا۔ عائشہ کو لب واں کرتے دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا تو پھر کیا سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے دیکھ کر وہ بائیں جانب چہرہ موڑنے لگی۔ کس بارے میں؟ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، نہ جانے جسمانی تھے یا ذہنی، وہ فیصلہ نہ کر پائیں۔ ایان کے والد معافی کے طلبکار ہیں نا، تو پھر آپ نے کیا سوچا اس سے متعلق؟ وہ پوچھتی ہوئی دائیں ابرو چکانے لگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہی اصلی سنجیدگی چہرے پر رود آئی۔ کیوں؟ کیا وہ نادم نہیں؟ کیا انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا؟ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتی نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ جو سبین کے ساتھ اس ذلیل شخص نے کیا وہ ناقابل معافی ہے عائشہ۔ وہ سامنے دیوار کو گھور رہے تھے۔ لوگ تو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے نبی کو ہی دیکھ لیں، کیا وہ معاف نہیں کیا کرتے تھے؟ لوگ اتنا برا کرتے تھے ان کے ساتھ لیکن پھر بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اسے۔ وہ نبی اور میں ادنا سا بشر، انہوں نے سرداہ بھری، عمل تو کر سکتے ہیں نا ان کی باتوں پر۔ اور دیکھیں میں نے بھی تو آپ کو اور عیسیٰ کو معاف کیا، ایان نے عیسیٰ کو اور آپ کو معاف کیا، پھر اب آپ لوگ بھی معاف کر دیں ایان کے والد کو، جو سچے دل سے معافی مانگے نظر آ جاتا ہے۔ باقی حساب کتاب روز محشر وہ خدا خود کر لے گا۔ چند پل کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہو گئی جسے احتشام کی آواز نے توڑا۔ اچھا میں سوچتا ہوں یا عیسیٰ سے بات کروں گا۔ ان کے مثبت انداز پہ ہی عائشہ کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ وہ واپس آئے گا تو بات کریں گے، نہ جانے کہاں پر ہے۔ خیر غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ان سے بھی ہو گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سبین اس حد تک چلی جائے گی۔ چلو سو جاؤ تم بھی، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تم نے۔ وہ عائشہ کا رخسار تھپتھپاتے معدوم سا مسکرائے۔ جی اٹھنا تو ہے، لائٹ آف کر دیں آپ۔ وہ جواباً ان کی جانب مسکراہٹ اچھالتے تکیہ درست کرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ایان کمرے سے تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے اس کا متوقع شخص ہی کھڑا تھا۔ وہ راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی تو عیسیٰ چہرے پر بے چارگی لیے اندر آیا۔ بیٹھ جائیں۔ اسے صوفے کے پاس رکتے دیکھ کر ایان نے اشارہ کیا۔ اس متوسط سائز کے لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن تھا اور دائیں جانب 2 دروازے تھے۔ وہ گہرا سانس اندر کھینچتا بیٹھ گیا۔ چہرے پر صدیوں کی سی تھکن تھی، مبادا ایک عرصے سے سفر کی حالت میں ہو وہ۔ تمہارا فیصلہ اٹل ہے نا؟ جدائی کا وقت تھا تو کیسے ممکن تھا زبان نہ لڑکھڑاتی؟ جی ہاں۔ ایان کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ڈیورس پیپر سائن کر دو پھر۔ فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے فائل لی، پین کی تلاش میں نگاہ دائیں بائیں دوڑائی۔ البتہ عیسیٰ کا سر تو جھکا تھا، مگر اس کی الجھن کو وہ سمجھ گیا تھا۔ تبھی شرٹ کی جیب سے پین نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس نے خاموشی سے پین اٹھایا، فائل کھولی اور اس پر اپنے سائن کر کے اس دردناک قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ عیسیٰ کے آنکھ سے 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کیا کھویا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ عورت اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنا اس جیسے مرد کو تصور کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک بار اگر وہ فیصلہ کر لے تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ اور سامنے بیٹھی اس کی سابقہ بیوی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ کمزور اور خوفزدہ سی ایان اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ اس مضبوط عورت نے لے لی تھی جس نے اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کو بھی توڑ کر مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس کی اوقات یاد دلا دی تھی کہ جاؤ اب جیو میرے بغیر۔ تھینک یو، امید کرتی ہوں آپ کو اپنی سزا بطور وعدے کی شکل میں یاد ہوگی۔ فائل بند کرتے ہوئے اس نے دائیں ابرو چکاتے ہوئے عیسیٰ پر نگاہ ڈالی۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا کبھی بھی، اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کسی روبوٹ کے مانند اس کا عہد دہرایا۔ آپ بھی دیکھیں اب عیسیٰ تنہائی کا ظلم کیسا ہوتا ہے، بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرنا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اب آپ بھی محسوس کریں کہ اپنے محرم کی موجودگی سے محروم رہنا، اس کے لیے تڑپنا کس قدر اذیت ناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ رسان سے کہتی اسے مزید اضطراب میں چھوڑ گئی۔ اپنے محرم کے لیے ترسنا، اس کی ایک نگاہ کے منتظر رہنا، توجہ کی بھیک مانگنا، سب سمجھ آ جائے گا اب آپ کو۔ آپ بھی مزہ چکھیں اب کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کا ستمگر ہی آپ کا محرم ہو۔ وہ ابھی بھی اس کا محرم تھا کیونکہ اسے معلوم تھا عیسیٰ کبھی ان کاغذات پر سائن نہیں کرے گا، تبھی خود پیپر لے کر آیا تھا اور یوں شاید وہ ہمیشہ اس کا محرم بنا رہے گا، مگر اس کی رسائی سے بہت دوری پر۔ چہرے پر اپنے یہ ذاتی دکھ لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ کی زندگی مبارک ہو اب آپ کو، اس نے کہتے ہوئے اس کی جانب پشت کر لی تو وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا جو آج جدائی کی نوید سنا گئی تھی۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے جب اسے محسوس ہوا چہرہ کسی گرم سیال مادے سے تر ہے تو دونوں ہاتھ منہ پر پھیرتا اس نیلی رنگ کے فائل کو اٹھانے لگا۔ خدا حافظ ایان، امید کرتا ہوں وقت کے ساتھ تم میرے کیے ستم بھولنے کی کوشش کرو گی۔ تمہاری معافی کا شکر گزار ہوں۔
کہ تم نے دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا، کہہ کر وہ رکا نہیں اور ساتھ ہی پلٹ گیا، مگر دل کو اتنا وسیع نہ کر سکی کہ ایک بار پھر سے قبول کر لیتی مجھے۔ آنکھیں مسلتا وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ زین، وہ جو یونی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اپنے آگے بائک پر اسے دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تو یکدم اس نے بریک لگا دی۔ کیسی ہو مروہ؟ اسے اپنے مقابل آتے دیکھ کر وہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولا۔ خیریت ہے؟ اس دن کے بعد سے تم نے مجھے کوئی کال یا میسج کیا ہی نہیں۔ وہ سینے پہ بازو باندھتی چبا چبا کر بولی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا، دیکھنا نہیں تھا کہ تمہارا پلان کامیاب ہوا یا نہیں، میری اچھی بھلی زندگی خراب ہوئی یا نہیں؟ جھوٹو بات آگے بڑھ رہی تھی، چہرے پر غیظ بڑھنے لگا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ میں کیوں؟ اس نے انجان بننے کی اداکاری کی تو مروہ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ شٹ اپ زین، اتنے معصوم مت بنو۔ عمار کو ویڈیو کال تم نے کی تھی تاکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ہاں، تم اس پلان میں کامیاب ضرور ہو گئے، مگر میری بھی ایک بات یاد رکھنا۔ اب اسے لب واں کرتے دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر درشت لہجے میں وارن کرنے لگی۔ بھلے ہماری طلاق ہو جائے، تم سے شادی اب میں بھی نہیں کروں گی۔ اگر عمار خود مجھے چھوڑتا تو شاید میں تمہارے پاس ہی آتی، مگر تمہاری مکاری دیکھنے کے بعد، وہ نفی میں سر ہلاتی قطعیت سے بولی تو زین کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جو محبت کرتے ہیں نا زین، وہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے نہ صرف عمار کی نظروں میں بلکہ میرے گھر والوں کی نظروں میں بھی گرا دیے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی تک تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ رابطے میں ہوں، عمار کی بیوی ہو کر۔ ایسا نہیں ہے مروہ، میں کیوں اس نے صفائی دینا چاہی۔ بس کر دو زین، تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم سے اچھا تو عمار ہے جس نے طلاق تو بھیجی مگر کسی کو سبب نہیں بتایا۔ ابھی بھی اس نے پردہ ڈال کر رکھا ہے اس بات پر۔ اس کے منہ سے عمار کی تعریف سن کر زین کی آنکھوں میں مرچیں سے چبھنے لگی۔ اچھا، آج اس کی حمایتی بن گئی ہو تو مجھے جواب دو، جو محبت مجھ سے تھی وہ کیا تھی پھر؟ اس نے دانت کو چلتے ہوئے مروہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ نامحرم سی محبت تھی اور یہ محبت محرم سے ہوئی ہے۔ خوبصورت بھی یہی ہے اور سکون بھی اسی میں ہے، جس میں انسان سارے جائز حقوق رکھتا ہے، جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں، بس سکون ہی سکون ہے۔ آنکھوں میں نمی ابھری تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ڈبڈباتی آنکھوں نے سامنے کا منظر دھندلا دیا۔ وہ یوں برق رفتاری سے چل رہی تھی مبادا کوئی تعاقب میں ہو اس کے۔ اپنے عقب میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ پیچھے ہو کر راستہ دینے پر معلوم ہوا وہ فٹ پاتھ سے کافی دور چل رہی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھائے، ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام سے صحیح کر رہی تھی کہ یہ بے لگام سمندر تو سینے سے بہہ نکلا تھا۔ اب کھو دینے کا احساس شدت پکڑ گیا تھا تو ساری ہمت جیسے زائل ہوتی محسوس ہوئی، سارا صبر کہیں گم سا ہونے لگا۔ سڑک پار کرتے ہوئے وہ دائیں جانب دیکھنے کی بجائے سامنے دیکھ رہی تھی، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی اسے ٹکرا گئی اور وہ سڑک کے کنارے پر جا گری۔ پیشانی سے خون کی لکیر تیزی سے بہنے لگی اور مروہ اپنے سامنے 2-3 آدمیوں کو آتے دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ وہ لاؤنج میں آتی شہناز سے بغلگیر ہونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عمار کے ساتھ آئی ہو؟ اسے دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں، وہ ان کے دوست کا ڈرائیور تھا، آپ کو معلوم ہی ہے یہاں نہیں آنا انہوں نے۔ وہ خفیف سی ہو کر نگاہیں چرانے لگی۔ ہاں مجھے معلوم ہے اور تم بے فکر رہو، کوئی گلہ نہیں، اپنے کیے کہیں بھگت رہے ہیں ہم دونوں۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ امی ایسے مت بولیں، وہ رنج سے بولی۔ اپنے ابو سے مل لو، بہت یاد کرتے ہیں تم دونوں کو۔ وہ کمرے کی جانب اشارہ کرتی قدم اٹھانے لگی تو ایان بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ نثار صاحب آنکھیں موندے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ ایان افسردہ سلام کرتی ان کی جانب بڑھی۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو؟ اسے جھکے دے کر نثار صاحب نے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیسے ہیں ابو؟ اس دن آپ عیسیٰ کے گھر گئے تھے؟ بس ہاں گیا ہی تھا، رات تمہاری ماں نے فون کیا اور صبح صبح تم پہنچ گئی یہاں۔ یہ بات بھی ان کی ندامت میں اضافہ کر رہی تھی۔ نہ آتی میں؟ اس نے بے چینی سے ان کے چہرے پر پھیلے رنج و الم کو دیکھا۔ معاف کر دو اپنے باپ کو، تم پر اعتبار نہ کر کے میں نے اپنی تربیت پر سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابو کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں واپس چلی جاؤں گی ابھی، ان کے ہاتھ نیچے کرتی وہ دھمکی بھرے انداز میں بولی۔ بہت دل دکھایا ہم نے تمہارا، عمار کا، بہت سے لوگوں کا۔ وہ سرد آہ بھرتے اوپر چھت کو گھورنے لگے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ابو، وہ ان کا ہاتھ پکڑتی آہستہ سے بولی۔ بیٹا یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، آج بھی انہیں اپنا آپ بہت حقیر اور چھوٹا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نہیں سوچتی یہ سب، اس لیے آپ بھی نہ سوچا کریں، اس نے برہمی سے کہا تو وہ معدوم سا مسکرائے۔ یہ چھوٹی سی ایان کتنی بڑی ہو گئی ہے نا شہناز بیگم۔ اس کے سر پر پیار دیتے وہ مسکراتے ہوئے شہناز کو دیکھنے لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بچے ہم سے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور شاید سمجھدار بھی۔ ایک خلش سی تھی ان کے لہجے میں جسے سب نے محسوس کیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔